अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और नाज़रीन, आज मैं प्रोग्राम में आपसे शेयर करने जा रही हूं मुस्लिम उम्मा के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर। और ख़बर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने इजरायली कब्ज़े के ख़िलाफ़ OIC की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली है। नाज़रीन, बैतुल मक़दस और गोलान के पहाड़ियों पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ OIC की करारदाद पाकिस्तान ने पेश की थी। ये जो करारदाद है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि इसके हक़ में बहुत सारे ममालिक ने वोट दिए हैं। मुखालिफत इसकी बहुत कम ममालिक की जानिब से की गई है। बताया जो जा रहा है आदाद शुमार, वो ये कहते हैं कि इसके हक़ में, इस करारदाद के हक़ में 38 और मुखालिफत में 4 वोट पड़े हैं, जबकि 5 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल के खिलाफ करारदाद की मुखालिफत करने वाले 4 मुल्कों में अमरीका और बरतानिया भी शामिल थे, और ये तो पहले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। नाज़रीन, अमरीका, यूरोप और उनके इत्तेहादी यूक्रेन की भरपूर मदद कर रहे हैं और रूस को जंगी जराइम का मुजरिम कह रहे हैं। लेकिन दुनिया का ये खित्ता जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं, जहाँ हम जानते हैं कि गुज़श्ता कई दहाइयों से जंगी जराइम किए जा रहे हैं, लेकिन कोई मगरबी मुल्क इस पर बात तक करने को तैयार नहीं है। जी हाँ, फ़लस्तीन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ 1967 में इजराइल के कब्ज़े के बाद से फ़लस्तीनियों के हुकूक मुकम्मल तौर पर हमने देखा सल्ब कर लिए गए थे, छीन लिए गए थे। दिन दिहाड़े फ़लस्तीनियों के घरों पर छापे मारे जाते थे, उन्हें कत्ल किया जाता था। बच्चों के स्कूलों में जाकर जो इजरायली फोर्सेस हैं वो इन्हें हरासा करती हैं। अवाम रोड पर एहतजाज को निकलते हैं तो उन्हें गोलियां मार दी जाती हैं, लेकिन इजराइल से इस बारे में कोई सवाल नहीं करता है। मज़ालिम का ये सिलसिला गुज़श्ता चंद माह के दौरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इजरायली फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाई के दौरान मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़ मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन मकाम मस्जिद अक्सा में धावा बोलकर दर्जनों नमाजियों को ज़ख्मी कर दिया गया। 350 से ज़ायद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सोशल मीडिया पर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, PTV ने अभी ये मनासिर आप तक पहुंचाए हैं कि मस्जिद अक्सा के अंदर मनासिर क्या थे। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत अरब मुल्कों ने इजरायली फोर्सेस की इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है और इसे माह रमज़ान के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी भी करार दिया है। सिचुएशन कुछ हम आपको दिखा भी रहे हैं, मुजाहरे किस तरह से होते हैं और फिर इजरायली फोर्सेस किस तरह से मज़ालिम करते हैं मुजाहिरीन के ऊपर जो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। ये मनासिर भी हमें, ये किस तरह से शेलिंग की जाती है, किस तरह से गोलियाँ बरसाई जाती हैं, किस तरह असलहे से लेस यहाँ पर इजरायली फोर्सेस और किस तरह से निहत्ते फ़लस्तीनी हैं, ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिन दिहाड़े तो जो होता है, रात में जब यहाँ पे मासूम बच्चे फ़लस्तीनी सकून करने के लिए अपनी माओं की गोदों में दिन भर में जब वो गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते हैं, बॉम्ब्स की आवाज़ सुनते हैं, हमले देखते हैं, तशद्दुद देखते हैं, रात में भी उन्हें चैन नहीं लेने दिया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे प्रोड्यूसर ने वो मनाजिर प्ले किए थे आपके लिए, जब रात के वक्त वहाँ पर अटैक्स होते हैं, फिर इस तरह की एम्बुलेंसेस वहाँ पर हमें दिखाई देती हैं जिनमें फ़लस्तीनियों के जवान लाशें जो हैं वो उनकी माओं के सामने उठाए जाते हैं। नाज़रीन, इजराइल के जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं बेंयामिन नेतन्याहू, कुछ उनकी भी बात कर लेते हैं। अपनी पुरानी हुकूमतों के दौरान 4 बार गज़ा में तबाहकुन ऑपरेशन वह कर चुके हैं। उनके हाथों पर हज़ारों फ़लस्तीनियों का खून नाहक है और अब जो सूरत हाल फ़लस्तीन में देखी जा रही है वो एक और मिलिट्री ऑपरेशन की जानिब इशारा कर रही है। फ़लस्तीन में हो क्या रहा है और फिर ये जो करारदाद आज मंजूर की गई है, इससे क्या बेहतरी आने वाली है, इन सब हालात में इस पर हम बात करेंगे हुमायूं खान साहब से, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। अब से कुछ ही देर में वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन पहले इस सारी सिचुएशन पर खासतौर पर इस करारदाद के हवाले से हमने एक रिपोर्ट मुरतब की है, वो आपको दिखा रहा है। अच्छा जी, हुमायूं साहब के पास हम डायरेक्ट चलेंगे क्योंकि खासी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, हुमायूं साहब से बात कर लेते हैं क्योंकि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम आसमा। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हुमायूं साहब, करारदाद एक बड़ी भारी अक्सरियत से मैं कहूँगी कि मंजूर कर ली गई है अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल के अंदर, लेकिन करारदादें तो इससे पहले हमने मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी बहुत सारी मंजूर होती हुई देखी हैं। क्या ये वैसी ही करारदाद की तरह की एक करारदाद है या वाकई इसको समझा जाए कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऐसे वक्त में जब बेंयामिन नेतन्याहू जो हैं यहाँ पर एक और बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करना चाह रहे हैं, ऐसे में इस करारदाद का आना वाक़तन अहम है? हुमायूं साहब जी नहीं आसमा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर इससे पहले भी बहुत सारी करारदादें पेश हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त की जो करारदाद जो पाकिस्तान ने पेश की और उसको एक भारी अक्सरियत से जो है एक्सेप्ट किया गया, डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग इट्स अ बिग अचीवमेंट। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त में जिस वक्त और इस वक्त हम मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स को भी अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो उसके अंदर हमने देखा कि अमेरिका का जो है वो खित्ते के अंदर इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान की इस वक्त जो है इन काविशों को सराहाया गया और फिर पूरी दुनिया में पर्टिकुलरली मुसलमान और
مسلم کنٹریز کے اندر جو اس کا جو رول ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. ہم اس سے پہلے اسلاموفوبیا کے اندر پاکستان نے جو ہے بہت زیادہ کوششیں کی. پھر گلوبل ساؤتھ کے اندر پاکستان کا رول جو کہ فلڈز کے اندر جو تھا جس میں ہم نے ڈیمیجز اینڈ کنٹرول کا کیا. اور اس کے بعد اس وقت جو اور یہ اس وقت کا اگر دیکھا جائے تو دوسرا اہم اسلامی نقطہ ہے مسلم امہ کے اندر. ایک پہلا کشمیر کا واقعہ اور دوسرا جو ہے ایشو ہے اور دوسرا فلسطین کا جو ہے جس میں اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ 1967 آنورڈ جو ہے اس کے اوپر پاکستان نے ابھی سے نہیں ہمیشہ سے جو ہے بڑا ہی وہ موقف اختیار کیا, اصولی موقف کیا. اور اس کے بعد اس قرارداد کا پاس ہونا میرا خیال ہے ڈپلومیٹکلی اٹس اے ویری ویری بگ اچیومنٹ, ناٹ نیسسریلی آن پارٹ آف پاکستان بٹ پرٹیکولرلی اسلامک امہ کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہ بڑی اہم قرارداد تھی اور اس کو جو ہے بھاری اکثریت سے پیش کیا گیا. انفارچونیٹلی اس میں جو چند ممالک تھے جنہوں نے ابسٹین کیا, 4 نے کیا, اور جس میں سب سے بڑا جو ملک ہے وہ امریکہ تھا جس نے اس میں ووٹ نہیں دیا. وہ جو ہے اگین اپنی جو ہے نوعیت کے اندر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کا گھٹتا ہوا اثر رسوخ اور گھٹتا ہوا جو انٹرسٹ ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو ہمیشہ سے مڈل ایسٹ کے اندر جو پیس پروسیس تھا اس میں امریکہ کا رول جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ اتنا اہم نہیں تھا, اور اب تو اور زیادہ اہم ہو گیا کیونکہ امریکہ جو ہے اس کی پرائورٹیز چینج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. 2021 میں لائک 2021 میں آلموسٹ آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے چلے ہم اس کو کہہ لیتے ہیں, مسجد اقصیٰ میں کچھ ایسی ہی صورتحال ہوئی تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ 10 روز تک ایک جنگ جو ہے وہ جاری رہی تھی یہاں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان. اس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں. ابھی آپ کو لگتا ہے کہ قرارداد آنے کے بعد یہ پچھلے کوئی 2-4 روز سے جس جانب ہم سچویشن جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس قرارداد کے آ جانے سے یہ سچویشن تھوڑی تھم جائے گی یا نہیں؟ 2021 والی سچویشن ہو سکتی ہے یا مزید اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتی ہے؟ سر دیکھیں ہم اس پہ اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں اور لگ ہمیں یہی رہا ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے جس میں ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے, پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں وہ ایک ایسی رائٹ ونگ کولیشن کے ساتھ ہیں جس میں ان کے ساتھ اپنے بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہاں پہ خراب ہوئے ہیں. وہ ایک لیجسلیشن لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں جو وہاں کی جو لیجسلیٹر ہے وہ عدلیہ کے اوپر بہت سارے اختیارات کرنا چاہ رہی ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے اوپر اچھا اس کو ایک سٹیپ اور پیچھے لے جاتے ہیں تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کا جو ہے اور پھر وہاں پہ جو امریکن ایمبیسی تھی جو کہ بڑے عرصے سے وہ نہیں تھی اس کو تل ابیب سے شفٹ کر کے جو ہے وہ وہاں پہ لے جانے کی جو ان کی کوششیں تھیں. تو یہ ساری ٹریجیکٹری ہمیں یہ لگ رہی ہے کہ جوئش لابی جو کہ امریکہ میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھی اس کی کوششوں ابھی بھی اسی سینس میں رہیں گی. اب تو وہاں پہ ایک بہت زیادہ جو ہے رائٹ ونگ کنزرویٹو حکومت ہے پرائم منسٹر نیتن یاہو کی صورت میں اور ان کی جو کولیشن پارٹنرز ہیں, تو اس میں ہمیں یہ لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی صورتحال کم ہوگی, بلکہ میرا انفارچونیٹلی یہ جو ہے کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہے. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ حالات اور خراب ہوں گے اور وہاں کی جو موجودہ اللیگل اللیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے جو کہ مسلمانوں کے اوپر قابض ہے اور وہ جو ہے ایک ظلم و زیادتی کی جو وہاں پہ ایک لہر بڑے عرصے سے شروع تھی لیکن آلریڈی جو وہاں پہ اس پہ وہ قبضہ جاری رکھیں گے اور وہ جو ہے اپنے جو ہے غاصبانہ ٹیکٹکس جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے. تو مجھے لگ نہیں رہا کہ کوئی بہتری آئے گی بلکہ حالات مزید خراب ہونے کی طرف ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب ایک اور چیز آپ نے خود ابھی میرے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ کچھ ہم عرب ممالک کی عرب خطے کی بات کر لیتے ہیں. ابھی گزشتہ 2 سے 4 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ اوپیک پلس نے جو ایک فیصلہ کیا تھا امریکہ کی انفیکٹ یہ کہنے کے باوجود سعودی عربیہ کو کہ آپ جو تیل کی پیداوار ہے اس کو بڑھا دیں, اس کو کم نہ کریں تاکہ اس کا فائدہ جو ہے وہ رشیا کو اس طرح سے نہ پہنچے. یوکرین جنگ کو لے کر امریکہ جو ہے وہ سپورٹ چاہ رہا تھا, سعودی عربیہ کی سپورٹ نہیں ملی. انفیکٹ جو امریکہ چاہ رہا تھا اس کے الٹ ہوا اور سعودی عربیہ نے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر, چائنا کا بھی اس میں نام آ رہا تھا اور دیگر اور ممالک بھی یہ فیصلہ کیا کہ تیل کی پیداوار کم کریں گے. اس سے تھوڑا سا ایسا لگا کہ امریکہ کو اس چیز کا غصہ بھی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سعودیہ جو اس معاملے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا تھا اگر اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر رہتے؟ یہ اوپیک پلس والا جو ایک فیصلہ ہوا ہے اور جو خطے کے اپنے اندر جو ایک سچویشن بدل رہی ہے, تبدیل ہو رہی ہے اور جو اس پر امریکہ کی خفگی ہے وہ اس معاملے کو اور سنگین بنا سکتی ہے. کہیں نہ کہیں تو ریاکشن دینا ہے امریکہ کو, تو پھر فلسطین کیوں نہیں, اسرائیل کو تو سپورٹ کرتا ہی ہے وہ.
جی بالکل ایبسولوٹلی، بلکہ یہ جو آپ کا یہ سوال ہے، اس سوال سے جڑے ہوئے کچھ اور بڑے اہم نکات ہیں جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کی جو پولیٹیکل، ڈپلومیٹک، ملٹری اور اسٹریٹجک انگیجمنٹ ہے اس کو، اس کی شکست کو یا اس کی جو کم ہونے والی انفلوئنس کو ظاہر کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے چائنا نے وہاں پہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک بہت بڑا پیس ڈیل جو ہے، رپروچما جو ہے وہ کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سیریا کا اور سعودی عربیہ کے جو ہے وہ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہے سعودی عربیہ کے اپنے ان ممالک کے ساتھ جو پچھلے چند سالوں میں تعلقات بہت اچھے نہیں تھے، جس میں ایران تھا، جس میں سیریا تھا، جس میں یمن تھا، جس میں قطر تھا، ان تمام کے ساتھ جو ہے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ترکیہ کے جو ہیں اور ان کو جو ہے اگلی جو او آئی سی کی جو ہے وہ ایک سمٹ ہے اس میں بلایا جا رہا ہے، سیریا کے جو صدر ہیں بشار الاسد کو، مئی کے اندر جو ہونے والی ہے۔ یہ ساری صورتحال ہمیں یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امریکہ کا جو مڈل ایسٹ کے اندر ایک بہت بڑا ہولڈ تھا ایز اے سیکیورٹی گارنٹر یا ایک پولیٹیکل انٹرلوکیوٹر کے طور پہ، وہ کم ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ اسی کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جو امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی تھا وہ اسرائیل تھا، یا اس کے بعد کچھ اور دوست ممالک تھے جو کہ اس وقت اس کی دسترس سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں یہ چیز اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ امریکہ اپنا جو بگڑتا ہوا، گرتا ہوا، یہ کم ہوتا ہوا جو انفلوئنس ہے اس کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسی ایگریسو پالیسی استعمال کرے گا جس میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوں گی، جس میں اسٹریٹجک انٹرسٹ کو گین کرنے کے لیے وہ شاید اسرائیل کے ساتھ ملٹری ریلیشن بڑھائے، وہ شاید ایسی اور بہت ساری کوششیں کریں جس میں مسلمانوں کو جو ہے وہاں پہ نقصان ہونے کا خدشہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اس کا بہت مسلمان بڑا بھی تو اس کے خلاف کوئی اتحاد مضبوط بنا سکتے ہیں نا۔ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، رنجشیں کم ہو رہی ہیں، تو کیوں نہ ان کم ہوتی ہوئی رنجشوں کو ایک ایسے اتحاد میں بانٹ لیا جائے، منتقل کر لیا جائے، تبدیل کر لیا جائے کہ اس سے فائدہ ہو مسئلہ کشمیر جیسے معاملات میں، مسئلہ فلسطین جیسے معاملات میں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ عرب اتحاد اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا کہ مسلم امہ کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں یہ حل ہو پائیں سر کسی طرح؟ آسما، یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جو ہے ہمیں بہت زیادہ انڈیکیشن نظر آنا شروع ہو گئی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اور بلکہ پوری مسلم امہ کے اندر۔ اگر ہم دیکھیں تو دو بڑے ممالک ایسے تھے جو کہ پولز اپارٹ تھے اور جو دو ڈیفرنٹ آئیڈیالوجیز کو فالو کرتے تھے، جس میں سعودی عربیہ ایک سائڈ پہ جی سی سی کنٹریز کو لیڈ کر رہا تھا اور دوسری سائڈ پہ ایران ایک ایسا ملک تھا جو کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو ہے آپس میں کانفلکٹ کی صورت میں تھے۔ لیکن پچھلے 2 مہینوں کی جو ہمیں پالیٹکس نظر آ رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی، لیکن پرٹیکولرلی جو ہم نے چین کا جو ایک رول دیکھا جس میں انہوں نے ایک کانفلکٹ ریزولوشن کیا اور دونوں ممالک آپس میں مل بیٹھے، اپنی عید کے بعد جو ایمبیسیز کھولنے کی بات کر رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ اپنے اپنے اتحادیوں کے ساتھ وہ معاملات دوبارہ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید ایک بہت سیریس ریئلائزیشن۔ ہمایوں صاحب سے جی رابطہ ہمارا فریز ہو گیا، ان کا ویڈیو، بہرحال بات وہ اپنی کر چکے تھے، جو ہم ان سے سوالات پوچھنا چاہے تھے وہ بھی ہم پوچھ چکے ہیں۔ فلسطین کی سچویشن البتہ انہوں نے کہا کہ ورسٹ ہو سکتی ہے، خراب زیادہ ہو سکتی ہے۔ ہمایوں صاحب آپ ہیں، آپ کنٹینیو کیجیے گا پلیز، کیا فرما رہے تھے آپ؟ جی میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ساری صورتحال کے اندر اب ہم نے یہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر بالکل آ رہے ہو جی، تو اس ساری صورتحال کے اندر جو آپ کا سوال تھا، اور شاید میری آواز تھوڑی وجہ کی وجہ سے منقطع ہوگی کسی وجہ سے، یہ جو دو ممالک آپس میں لڑ رہے تھے پچھلے 25-30 سالوں میں، ان کا آپس میں رپروچما ہونا اس صورت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ جو مسلم امہ کے اندر ایک ڈس یونٹی، ایک آپس میں لڑائی کی جو صورتحال تھی، وہ شاید اب ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کا آپس میں تعلقات بہتر ہونا، سعودی عربیہ کا سیریا کے ساتھ تعلقات دوبارہ قائم کرنا، ڈپلومیٹک کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ قطر کے ساتھ بات کرنا، عمان ایک بہت بڑا انٹرلاکیوٹر ہے، پاکستان ایک بہت بڑا انٹرلاکیوٹر ہے ان دونوں ممالک کے درمیان۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کا اثر جو کم ہو رہا ہے۔ اچھا، اور میں ہر دفعہ آپ کے شو میں جب بھی آیا ہوں تو اس میں میں نے یہی بات کی کہ امریکہ جو ہے وہ ایک پیس نیگوشیٹر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے جتنے معاملات یا جتنے کانفلکٹ ہیں جس کے اندر وہ ہے، وہ پارٹی بن کے اس کے اندر ہوتا ہے۔
چائنا کا رول اس کے برعکس ہم نے ابھی تک جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ دیکھی ہے اس میں ایسا ہے جو کہ کمپلیٹلی ایک ان بائسڈ میڈیٹر کے طور پہ اس نے مختلف ممالک کو آپس میں ملایا، جس میں ایران اور سعودی عربیہ کی مثال سب کے سامنے ہے. اس کے علاوہ افغانستان کے معاملے میں چائنا کا رول بڑا بے بات ہو تحاشا بڑا. گئی، چائنا کی بات ہو گئی، چائنا کے اس اہم کردار سے تو یقینی طور پر انکار کیا جانا ممکن ہی نہیں ہے. کچھ میں چاہوں گی کہ اب پاکستان کی بھی بات کر لیتے ہیں. دہشت گردی کے واقعات ہوں، ہم نے 70,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں گنوائی ہیں، اپنے ہم وطنوں کی جانیں گنوائی ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں ہم لوگوں نے بہت زیادہ دی ہیں، دنیا میں کسی ملک نے اتنی قربانیاں نہیں دی ہیں. اب پاکستان کی جانب سے قرارداد پیش کیے جانا اور پھر اس قرارداد کو منظور کر لیا جانا، یہ پاکستان کے لیے کس قدر خوش آئند ہے؟ کس طرح سے پاکستان کے ایک مثبت امیج کو یہ اجاگر کرنے میں مدد دے گی یہ قرارداد کی منظوری؟ سر وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اگر آپ کو تھوڑی دیر پہلے جو ہماری گفتگو کا ایک حصہ اسی کے اوپر تھا کہ پاکستان کا رول اگر آپ پچھلے چند سالوں میں دیکھیں تو وہ انٹرسٹنگلی اور اتنا بڑا ہے ان سینس کہ ہم نے وار آن ٹیرر پہ تو اس کی کوئی دو رائے نہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ جو فگرز ہم کوٹ کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ ہماری جو ہے قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. وہ 70 سے 80 سے قریب مختلف جو محتاط انداز ہے اس میں 1 لاکھ کے قریب جو ہیں. پھر تقریباً $200 بلین کا نقصان ہماری اکانومی کو ہوا جب سے ہم نے دہشت گردی کی جنگ کے اندر امریکہ کا ساتھ دیا 9/11 کے بعد، اور پھر مسلسل دے رہے ہیں. اور یہ اس پہ فخر ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے پاکستان کا بڑا رول. اس کے بعد کلائمیٹ چینج کے اوپر میں نے آپ کا ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم لاسز اینڈ ڈیمیجز کا جو ہے پہلی دفعہ پاکستان نے G77 پلس چائنا کے اندر اپنی کاوشوں کے اندر COP27 کے اندر اس چیز کو منوایا اور گلوبل ساؤتھ کی ریپرزنٹیشن کی. اس کے بعد ابھی جو اسلاموفوبیا کے اندر پاکستان کا رول رہا دنیا کے اندر ہمارا اس کی مثال نہیں ملتی. اور اب اس موقع پہ جو ہے ہم نے ایک پیلسٹین کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر، پھر کشمیر کے موقع کے اوپر پاکستان نے جو ہے UN کے اندر مختلف ڈوزیر پیش کیے. ہر موقع پہ اس کی جو ہے ریپرزنٹیشن کی. آرٹیکل 370 اور 35A کی جو ہے پوری دنیا کو بتایا کہ کس طرح انڈیا نے ڈس ریگارڈ کیا یونیلیٹرلی. تو یہ ساری کوششیں اس چیز کی طرف پاکستان کی ڈپلومیٹک کاوشوں کو جو ہے سراہتی ہیں اور بتاتی ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اگر مسلمان ممالک کے اندر مسلم امہ کو سپورٹ کرنے کی کوششوں کو دیکھا جائے تو پاکستان کا نمبر سر فہرست آتا ہے. UN کی اگر آپ مثال لے لیں تو پیس کیپنگ کے اندر پاکستان پچھلے 25 سے 30 40 50 سالوں میں ہم سب سے بڑے لارجسٹ کنٹریبیوٹر ہیں UN پیس کیپنگ فورسز کے اندر. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں پاکستان کے خلاف بہت سارے ممالک، خاص طور پر ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، جس طرح سے منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کی جانب سے اس طرح کی قرارداد کا پیش کیا جانا اور پھر اقوام متحدہ جیسے پلیٹ فارم پر اس کا منظور ہو جانا یقیناً پاکستان کے مثبت امیج کو اجاگر کرنے میں بہت زیادہ ہمیں ہیلپ کر رہا ہوگا. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، وقت نکال رہے تھے میرے پروگرام کے لیے. تجزیہ آپ نے سنا جی ہمایوں خان صاحب کا، اور بات ہم کر رہے تھے فلسطین کے حوالے سے جس کے بارے میں بالآخر خیال آیا ہے اقوام متحدہ کو یہ خیال دلایا گیا پاکستان کی جانب سے، اور پاکستان کے خیال دلانے پر بہت بڑی تعداد میں 38 ممالک نے پاکستان سے اتفاق کیا، پاکستان کے حق میں اس قرارداد کے حق میں ووٹ ڈالا، اور یہ قرارداد جو ہے یہ بہت بھاری اکثریت سے 38-4 کے تناسب سے منظور کر لی گئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی خبر ہے. ہم نے ضروری سمجھا کہ آج اس پر ہم ضرور ڈسکشن کریں. ایک اور چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پر بات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے جتنے لوگ اس وقت میرا شو یہ دیکھ رہے ہیں، پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں ٹیلکم پاؤڈر موجود ہے؟ اگر آپ کے گھر میں ٹیلکم پاؤڈر ہے اس وقت اور آپ کے گھر میں اس کا استعمال ہوتا آ رہا ہے تو یہ جو خبر ہے اگلی، یہ خاص طور پر آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے. ناظرین بتانا ہمیں آج آپ کو یہ ہے کہ ٹیلکم پاؤڈر بنانے والی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، بہت فیمس کمپنی ہے، اس کو 2 دہائیوں سے صارفین کی جانب سے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ جو کیس ہے، یہ جو مقدمات ہیں، اس میں جو پہلا کیس تھا، جو پہلا مقدمہ تھا، وہ سب سے پہلے 62 سالہ امریکی گلوریا نامی خاتون نے اٹھایا تھا. گلوریا ان کا نام تھا. انہوں نے کمپنی کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہوئے کہا یہ تھا کہ مشہور امریکی کمپنی کا جو ٹیلکم پاؤڈر ہے یہ استعمال کرنے سے انہیں سرطان ہو گیا ہے. امریکی عدالت نے فارماسیوٹیکل کمپنی کو $5 کروڑ 50 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا. اس خاتون کی جدوجہد سے 70,000 صارفین نے امریکی کمپنی کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا، جن میں 35,000 خواتین بھی شامل تھیں.
ان خواتین نے بھی کینسر میں مبتلا ہونے کی شکایت کی۔ عدالتی مقدمات کا سامنا کرنے پر کمپنی نے فروخت میں کمی کا بہانہ بنا کر 2020 میں امریکہ اور کینیڈا میں بچوں کے جو پاؤڈر کی پروڈکٹ تھی اس کی فروخت بند کر دی تھی۔ چلیں یہ ایک اچھا سٹیپ لیا کہ بچے ایٹ لیسٹ اس چیز کا شکار نہ ہو، لیکن خواتین کی 35,000 کے قریب خواتین جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئیں۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ دوا ساز کمپنی اپنی پروڈکٹ کی وجہ سے کینسر میں مبتلا ہونے والے 70,000 سے زائد لوگوں کو 8 ارب 90 کروڑ ڈالر کی خطیر رقم ادا کرنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ کمپنی کی جانب سے جو رقم ہے یہ آئندہ 25 سال کے دوران ادا کی جائے گی، لیکن اس کے لیے اب بھی عدالت کی منظوری درکار ہے۔ امریکی کمپنی پر دعویٰ کرنے والوں نے کب مقدمات دائر کیے اور ہرجانے کی کتنی رقم صارفین کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ تو آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے، رپورٹ دکھائیں گے۔ لیکن یہ جو ٹیلکم پاؤڈر اس وقت آپ کے گھروں میں موجود ہے، یہ آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے پیاروں کی زندگی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ میں اب سے تھوڑی دیر میں یہ رپورٹ آپ کو دکھانے کے بعد بتاؤں گی۔ اور خاص طور پر میں ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ یہ پروگرام دیکھیں، اس کے کلپس آپ کو سوشل میڈیا پر بھی مل جائیں گے، یوٹیوب پر بھی آپ اس کے کلپس اٹھا سکتے ہیں، یہ خصوصاً ان ماؤں سے ضرور شیئر کیجئے گا جو اپنے بچوں کے جسم پر یہ ٹیلکم پاؤڈر استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ میں کسی ایک کمپنی کا نام نہیں لے رہی ہوں، لیکن یہ ٹیلکم پاؤڈر جس میں ایک خاص قسم کا کیمیکل یوز ہوتا ہے، وہ کون سا کیمیکل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور خدارہ اپنے بچوں پر یہ پاؤڈر جو ہے اس کا استعمال روک دیجیے۔ بہت ساری خواتین جو پارلر میں جاتی ہیں، مختلف سروسز کے لیے سلونز پر جاتی ہیں، تو وہ سبھی جانتی ہیں کہ وہاں پر بھی مختلف سروسز کے اندر یہ جو پاؤڈر ہے اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ سانس کی نالی کے ذریعے ہمارے اندر جاتا ہے تو یہ ہمیں کینسر کا مریض بنا سکتا ہے۔ اور یہ بات صرف میں یہاں بیٹھ کر نہیں کر رہی ہوں، 35,000 خواتین جو ہیں وہ مختلف عدالتوں کے اندر پہنچی ہیں، اور اس کے بعد اس ٹیلکم کمپنی نے یہ مانا ہے، بچوں کے لیے جو پاؤڈر وہ بناتے تھے یہ وہاں ان کنٹریز کے اندر اس نے بنانا بند کر دیا، لیکن پاکستان میں یہ ابھی بھی اویلیبل ہے۔ کتنا نقصان دہ ہے؟ ڈاکٹر ارمیلا جاوید ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، ماہر ہیں جی امراض جلد کی، یہ ہمیں سمجھائیں گی۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، نیو یارک ٹائمز نے جو رپورٹ کیا ہے اس پہ آپ کو ایک پیکج دکھاتا ہے۔ بچوں کی جلد کی مصنوعات، میڈیکل ڈیوائسز اور ادویات تیار کرنے والی امریکہ کی ملٹی نیشنل کمپنی پر امریکی عدالت میں 62 سالہ گلوریا نامی خاتون نے مقدمہ دائر کیا۔ خاتون کا موقف تھا کہ وہ کئی سالوں سے کمپنی کا ٹیلکم پاؤڈر استعمال کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کینسر کا شکار ہو گئیں۔ عدالت سے کیس رجسٹرڈ ہونے کے بعد 26 سالہ امریکی شہری نکولس نے بھی دماغی بیماری اور مسائل میں مبتلا مریضوں کے استعمال کی دوا کے غلط اثرات پر مقدمہ دائر کیا تھا۔ فلاڈیلفیا کی عدالت نے 2020 میں دنیا کی پرانی ترین کمپنیوں میں سے ایک کمپنی پر 8 ارب امریکی ڈالر جرمانہ کیا اور یہ رقم متاثرہ شخص کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق فلاڈیلفیا کی مقامی عدالت سمیت امریکہ کی دیگر عدالتوں میں امریکی کمپنی کے خلاف ہزاروں درخواستیں زیر التوا ہیں۔ کمپنی نے عدالتی جرمانے کو بہت زیادہ اور غیر حقیقی قرار دیا۔ امریکی شہری نکولس نے 2015 میں بھی کمپنی کے خلاف 6,80,000 امریکی ڈالر جرمانے کا مقدمہ جیتا تھا۔ اس سے قبل 2016 میں اس کمپنی کے خلاف ایک خاتون نے بھی مقدمہ کیا تھا، جس نے الزام عائد کیا کہ پاؤڈر کی استعمال کرنے پر وہ کینسر کا شکار ہو گئیں۔ عدالت نے کمپنی کو متاثرہ خاتون کو 5 کروڑ ڈالر سے زائد کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ 2018 میں امریکی ریاست سینٹ لوئس کی ایک عدالت نے تقریباً 5 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد کر دیا۔ اگست 2019 میں ریاست اوکلاہوما کی عدالت نے 57 کروڑ ڈالر سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ کمپنی کے خلاف امریکہ کی متعدد ریاستوں میں ہزاروں درخواستیں دائر کی گئیں، جن میں کمپنی پر سنگین الزامات لگائے گئے۔ کمپنی پر الزام تھا کہ ان کی جلد سے متعلق مصنوعات صابن، پاؤڈر، لوشن کینسر سمیت دیگر موذی امراض کا سبب بنتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کمپنی کی کچھ ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس کے حوالے سے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں۔ امریکی ملٹی نیشنل کمپنی 1989 میں قائم کی گئی تھی۔ 2019 تک اس کے دنیا بھر میں 1,30,000 سے زائد ملازمین تھے۔ امریکی نامور کمپنی درجنوں چھوٹی کمپنیوں کی بھی مالک ہے۔ اس کمپنی کی مصنوعات تقریباً دنیا کے 200 ممالک میں فروخت ہوتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس کمپنی کی ایک سال کی کمائی 80 ارب ڈالر سے زائد تھی۔ اس کمپنی نے 2023 سے دنیا بھر میں اپنے بیبی پاؤڈر کی فروخت بند کرنے کا اعلان کیا۔
اس کی وجہ کمپنی کے خلاف ہزاروں مقدمات تھے۔ 2020 میں کمپنی نے امریکہ اور کینیڈا میں اپنے پاؤڈر کی فروخت بند کی تھی۔ اس پاؤڈر میں ایک قسم کا نقصان دہ فائبر پایا گیا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ یہ کینسر کی وجہ ہے۔ اس معاملے میں 35,000 خواتین کے کینسر میں مبتلا ہونے کے باعث کمپنی کے خلاف مقدمات درج کرائے تھے، لیکن مجموعی طور پر 70,000 صارفین نے کمپنی کے خلاف عدالت سے ہر جانے کے لیے رجوع کیا، جس کی وجہ سے امریکہ میں اس کی مانگ میں نمایاں کمی واقع ہوئی تھی۔ اس پر کمپنی نے فروخت میں کمی کا بہانہ بنا کر 2020 میں امریکہ اور کینیڈا میں بیبی پاؤڈر کی فروخت بند کر دی تھی، تاہم اب بھی برطانیہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں فروخت کر رہی ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی اس بات پر قائم ہے کہ بچوں کی جلد پر استعمال کیے جانے والا پاؤڈر انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں اور اس کے استعمال کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ اچھا جی، اگر یہ نقصان دہ نہیں ہے، بچوں کے استعمال کے لیے، بڑوں کے استعمال کے لیے بالکل محفوظ ہے، تو پھر آپ جرمانہ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اس کمپنی سے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن جی مجھے ابھی جس سے سوال کرنا ہے، نام ہے ان کا ڈاکٹر ارمیلا جاوید صاحبہ، ماہر امراض جلد ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویڈیو لنک پر ان سے بات کر لیتے ہیں، ویلکم کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ وقت نکالیے میرے شو کے لیے۔ ڈاکٹر ارمیلا صاحبہ، یہ جو کیمیکل جو مجھے بتایا گیا ہے ٹیلکم پاؤڈر کے اندر جو استعمال ہو رہا ہے، ایسبیسٹس اس کا نام ہے، کیا یہ مادہ ہے، کیا کیمیکل ہے؟ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ جو ٹیلکم پاؤڈر کے اندر اگر یہ کیمیکل استعمال ہوتا ہے تو یہ کینسر کا باعث بن سکتا ہے؟ کیونکہ 35,000 سے زیادہ خواتین ہیں جنہوں نے اس کمپنی کے اوپر کیس کیا تھا کہ وہ کینسر کا شکار ہوئی ہیں پاؤڈر کے استعمال سے۔ بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اپریشیٹ کروں گی کہ اس طرح کی باتیں ضرور لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جی، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس قسم کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ ریگولیشنز نہیں ہیں۔ تو اگر امریکہ جیسے ملک میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں تو سوچیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، جہاں پہ لوگوں کی تعلیم کی بھی کمی ہے، لوگوں کے اندر شعور کی بھی کمی ہے، وہاں پر یہ چیزیں کتنی کامنلی ہو رہی ہوں گی۔ اینڈ ناٹ جسٹ ٹیلکم پاؤڈر، اور کتنی اشیاء ایسی ہیں اور اتنی کامنلی جو استعمال کی جاتی ہیں اشیاء، ان میں کیا کیا چیزیں ایسی ڈلی ہوگی جو مضر صحت ہیں اور اتنی صحت کے لیے نقصان دہ کہ کینسر تک کا سبب بن سکتی ہیں۔ اب جو آپ نے نام لیا ٹیلک کا، اور اس میں جو شامل ہوتا ہے کیمیکل جس کو کہتے ہیں ایسبیسٹاس، جو اس میں ایک منرل کی طرح کی چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو تھوڑا سا بتانا ضروری ہے، کیونکہ یہ جب آپ ایک ٹیلک کو دیکھتے ہو، جب آپ جو ٹیلک مٹیریل ہے اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کو نیکڈ آئی سے، مطلب دیکھنے سے آپ کو نہیں پتا چل سکتا کہ کیا اس کے اندر ایسبیسٹاس شامل ہے یا نہیں۔ اب ایسبیسٹاس کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا منرل ہے، یہ ایک ایسا مٹیریل ہے جو کہ کافی ٹف ہے، بہت سی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، بلڈنگ مٹیریلز کے اندر استعمال ہوتا ہے، کار کی بریکس کے اندر استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹف مٹیریل ہے۔ دوسرا، یہ ایک انسولیٹنگ مٹیریل ہے اور اس کے اندر سے الیکٹرک کرنٹ پاس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت سی بلڈنگ مٹیریلز کے اندر، چھتیں بنانے کے لیے، سیمنٹ کے اندر، اور جو بلڈنگ انڈسٹری ہے اس کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ انہیل بھی کیا جا سکتا ہے، یہ مائنز سے نکلتا ہے، مطلب کہ یہ جس طرح سے جو مائنرز ہوتے ہیں جو کھدائی کرتے ہیں اور چیز نکالتے ہیں، کوئی اس طرح کے لوگ اس کو نکالتے ہیں اور ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسبیسٹاس کو ایکسپوز ہوئے ہوئے ہیں، تو وہ سانس کی نالی کے ذریعے سے ان کی جسم میں انٹر ہو سکتا ہے۔ لیکن عام کامن لوگوں کے اندر وہ کیسے ان کو کیسے افیکٹ کر سکتا ہے؟ ڈفرینٹ قسم کے مٹیریلز ہیں، جس طرح سے آپ نے ٹیلکم پاؤڈر کا ذکر کیا، اس میں جو مٹیریل ٹیلک یوز ہوتا ہے، تو ٹیلک کے اندر آپ دیکھ کے نہیں بتا سکتے کہ اس میں ایسبیسٹاس کی مقدار کتنی ہے یا شامل ہے یا نہیں شامل ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ لوگ بنا رہے تھے، جس کمپنی کا آپ نے ذکر کیا، پرابلی وہ اچھی کمپنی ہے، لیکن ان کو بھی شاید اس وقت معلوم نہیں ہوگا کہ جو وہ چیز استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر یہ مضر صحت جو ہے وہ چیز ڈلی ہوئی ہے۔ لیکن آف کورس کچھ عرصے کے بعد جب لوگوں کو بیماری ہونی شروع ہوئی، خواتین کو اوویرین کینسر اور جو خواتین میں پائے جانے والے کینسرز ہیں، انڈومیٹریل کینسر، یوٹرائن کینسر، لیکن زیادہ اوویرین کینسر، تو اس وقت اس کے اوپر شور مچا اور اس کے بعد لوگوں نے اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا اور وکلا برادری نے ان کی مدد کی، اور اس طریقے سے یہ تمام چیز جو ہے وہ سرفیس پہ آئی۔
اور آف کورس ہرجانہ بھی بھرنا پڑا اور کافی ٹھیک ٹھاک ہرجانہ بھرنا پڑا. ٹھیک ہے. اچھا وہاں تو مقدمہ ہو گیا, لوگوں میں اویئرنیس تھی جتنی بھی تھی, وہاں پر خواتین عدالت کے اندر پہنچیں اور کہیں نہ کہیں ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کمپنی نے یہ اناؤنس بھی کر دیا, وہ کہ ابھی عدالت میں جانا باقی ہے, عدالت اس پر اپنا فیصلہ دے گی. لیکن میں بات کرنا چاہ رہی ہوں خاص طور پر پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے. میم کتنی ایسی پروڈکٹس ہیں ارمیلا صاحبہ, کیونکہ آپ تو خود ایک ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, آپ کے پاس تو بہت سارے کیسز آتے ہوں گے. یہ جو میک اپ اس وقت میں نے پہنا ہے, مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی جگہوں پر یہ کیمیکل استعمال ہوا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ایک ٹف ایک مٹیریل ہوتا ہے, تو ہماری بیس کو بہت دیر تک ٹھہرانے کے لیے بھی کیا اس کا استعمال ہو رہا ہے مختلف پروڈکٹس کے اندر, کیونکہ پاکستان میں تو رواج ہی نہیں ہے نا کہ اگر ہم کوئی ایک پروڈکٹ خریدتے ہیں تو پہلے ہم دیکھیں کہ اس میں انگریڈینٹس کیا یوز ہوئے ہیں. اگر ہم پڑھ بھی لیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کے نام اتنے سارے مشکل ہوتے ہیں. تو پاکستان میں کوئی آپ کے سامنے ایسا کیس آیا ہے, کوئی ایسی بیوٹی پروڈکٹ یوز کرنے سے, یہ جو رنگ گورا کرنے والی کریمیں آج کل ہماری بچیاں استعمال کر رہی ہیں کہ وہ راتوں رات گوری ہو جائیں, ان کی سکن بہتر ہو جائے, جو سکن کو بہت پتلا کر دیتی ہیں, اس سے بھی کینسر کے کچھ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, تو اس بارے میں میم مجھے بتائیے گا سر اور میرے دیکھنے والوں کو. بالکل جی. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ بہت پروڈکٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں, خواتین, لڑکیاں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس, محلے میں جو لڑکیاں آپس میں بیٹھتی ہیں, اور پارلرس والے لوگ بہت سی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے اندر کیا چیز ڈلی ہوئی ہے. اور اس کے اوپر بہت ریسرچ, بہت کام ہوا تھا پچھلے کچھ سالوں سے, بہت اویئرنیس کیمپینز شروع ہوئی ہیں کہ مکس کریموں کا استعمال نہ کیا جائے. اس کے اندر اسٹیرائڈس بھی ڈلے ہوتے ہیں, اس کے اندر مرکری بھی ڈلا ہوتا ہے, اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ڈلی ہوتی ہیں جو وقتی طور پہ تو گورا کر دیتی ہیں اسکن کو, لیکن لانگ ٹرم پہ ان کے جو ایفیکٹس ہیں جلد کے اوپر اور جنرل صحت کے اوپر وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہم لوگ میک اپس یوز کرتے ہیں, میک اپ کے اندر بہت سی جگہوں پہ آپ کو پتا ہے کہ پاؤڈر کا استعمال ہوتا ہے. جتنے ہمارے بلش آنز ہیں, جتنے ہمارے فیس پاؤڈرز ہیں, وہ سب پاؤڈرڈ بیسڈ ہیں. ان کے اندر بھی یہ ٹیلک چیز یوز ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اور ہمیں نہیں پتا وہ ٹیلک پیور والا ٹیلک ہے یا وہ ٹیلک وہ والا ہے کہ جس کے اندر مضر صحت چیزیں ڈلی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ بھی بتایا جاتا ہے لیب میں ٹیسٹ نہیں ہوگا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا. تو اس چیز کے بارے میں ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہوتا, اور جو کمپنیز لکھتی بھی ہیں وہ ڈیٹیلز نہیں لکھتی ہیں, کم ڈیٹیلز بتائی جاتی ہیں. کیا کیا جائے اگر میرے جیسی ایک خاتون, کوئی عام خاتون جو اس وقت ٹی وی پر ہمارا یہ شو دیکھ رہی ہیں, وہ میک اپ پروڈکٹس خریدنے کے لیے جاتی ہیں, کس طرح سے یہ پتہ چلے کہ یہ جو چیز ہے, جو پروڈکٹ وہ خرید رہی ہیں, اس کے اندر مرکری کا استعمال ہوا ہے نہیں ہوا ہے, ایسبیسٹس نامی جو مادہ ہے اس طرح کی کسی چیز کا استعمال ہوا ہے نہیں ہوا ہے, کوئی طریقہ کار ہے جس سے پتہ چلایا جا سکے, یا کوئی ہماری سکن ایسا کوئی ریاکشن دیتی ہے 1-2 دن میں جسے ہم سنبھل سکیں, ہم کہہ سکیں کہ نہیں اب میری سکن اس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی خطرناک چیز ہے, تو اس کے استعمال مجھے روک دینا چاہیے. سب سے پہلی تو بات یہ کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اندر یہ ٹیلکم پاؤڈرز کا استعمال بالکل بند کر دینا چاہیے, کیونکہ استعمال کی ضرورت کیا ہے. آپ بچوں کو کیوں لگا رہے ہیں کہ ان کی جلد ذرا نرم رہے گی, پسینہ خشک ہو جائے گا, آپ ان کاموں کے لیے ٹیلکم پاؤڈر استعمال کرتے ہیں. جب آپ ٹیلکم پاؤڈر استعمال کرتے ہیں, چھڑکتے ہیں باڈی کے اوپر, تو بچے کی سانس کے اندر جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ کچھ چیزوں کا استعمال جو آپ بند کر سکتے ہیں ان کو آپ بند کر دیں, کم استعمال کریں. جب ایک چیز کا پتہ چل چکا ہوا ہے کہ یہ چیز صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اتنے بڑے ملک کے اندر یہ مسئلہ ہو چکا ہوا ہے, تو وائی ناٹ اسٹاپ یوزنگ دیٹ پروڈکٹ, دیٹ سرٹن تھنگ. میں صرف کمپنی کا نام نہیں لوں گی, لیکن ان جنرل آپ کو ٹیلکم پاؤڈر جیسے ڈسٹ سے آپ کو الرجی ہوتی ہے, سانس کے اندر جاتا ہے, تو یہ بھی تو ڈسٹ کی طرح ہوتا ہے نا, ایک پاؤڈر فارم میں سانس میں جائے گا, الرجی کا باعث بھی بن سکتا ہے. بالکل الرجی کا باعث بھی بنتا ہے, اور اس کے اندر جو چیز استعمال ہوئی ہے, جو ایسبیسٹوز ہے, وہ جا کے آپ کے جو پھیپھڑے ہیں ان کو افیکٹ کرتا ہے, اور 1 یا 2 دن میں نہیں افیکٹ کرتا. یہ بہت سلو, اس کو کیومولیٹو افیکٹ کہتے ہیں, مطلب یہ سلولی اینڈ گریجولی وہاں پہ کینسر بنانے کا سبب بنتا ہے. بچے کو نہیں ہوگا, لیکن جب بچہ بڑا ہوگا تو ظاہر ہے وہ اتنا ایکسپوز ہو چکا ہوگا کہ اس کو ہو سکتا ہے. اسی طرح بچوں کی نیپی کے اوپر یوز کیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے نیپی والے ایریا پہ جب یوز کیا جاتا تھا تو وہاں سے بھی وہ باڈی کے اندر ابزارب ہو جاتا ہے, خاص طور پہ جو بچیاں تھیں ان کے اندر ابزارب ہو جاتا تھا. اسی طرح خواتین اس کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں پاؤڈر کو, اکثر اوقات کے جی ہمیں پسینہ نہ آئے, یا سینیٹری پیڈز کے ساتھ اس کو استعمال مکس کر کے یوز کر رہی ہوتی ہیں بہت دفعہ. یہی ریزنز بنے تھے کہ ان خواتین کو اویرین کینسرز ہوئے, کیونکہ وہ ایسی جگہوں پہ استعمال کر رہی تھی جہاں سے وہ باڈی میں ابزارب ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ چیز جو کہ آج کا ٹاپک ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جو ہم لوگ لپسٹکس استعمال کر رہے ہیں, جو ہم لوگ میک اپ کی چیزیں
استعمال کریں, رنگ گورا کرنے والی کریمیں استعمال کریں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اسکن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, مطلب اگر آپ نے اسکن پروڈکٹ استعمال کرنا ہے, کوئی رنگ گورا کرنا ہے, کچھ ایسی چیز کرنی ہے, تو پلیز اپنے ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں, اپنے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں. محلے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, جو اسکول یونیورسٹی میں باتیں ہو رہی ہیں, اس پہ مت بلیو کریں. کم از کم ڈاکٹر آپ کو ایک اوتھینٹک جو فارمیسی میں بنی ہوئی دوائی ہے وہ بتائے گا. آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتائے گا جس میں بہت ارمیلا صاحبہ, میں یہاں ایک تو میں آپ کو تھینکس بولنا چاہوں گی, وقت میرے پاس کم ہے, لیکن یہ ٹاپک اتنا ضروری ہے ڈسکس کیے جانا کہ میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی. اور پہلے تو میں آپ سے ارمیلا صاحبہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو رنگ گورا کرنے والی پروڈکٹس ہیں, اگر ہم ان کے اوپر کسی روز آپ کے ساتھ ایک اسپیشل سیشن کر لیں. انجیکشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اور اب تو کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں کہ آپ پی لیں تو اس سے آپ کا رنگ گورا ہونے لگ جاتا ہے. مارکیٹ کے اندر جب ہم کسی فارمیسی پہ جاتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں ہمیں ٹیبلٹس پڑی بھی دکھائی دیتی ہیں, کیپسولز دکھائی دیتے ہیں کہ یہ ہم کھائیں گے, کھانے کے ساتھ لیں گے تو ہمارا رنگ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی دکھائی دیتے ہیں, میری اپنی بہت ساری سہیلیاں بتا رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی میں نے یہ والی ٹیبلٹس استعمال کی ہیں تو اس سے میرا رنگ جو ہے وہ بہت زیادہ صاف ہو گیا ہے, میں نے یہ انجیکشنز لگوائے ہیں تو میرا رنگ بہت زیادہ صاف ہو گیا. میں چاہوں گی کہ اس پہ اگر کسی روز آپ ہمارے لیے وقت نکال رہی ہوں. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے لوگوں کو. اور ہمارا ایک اصول بن گیا ہے کہ جی رنگ اگر گورا نہیں ہے تو آپ خوبصورت ہی نہیں ہے. ہمارا یہ کرائٹیریا ہم نے کچھ اپنے ملک میں یہ بنا لیا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ایک ہیلدی اسکن ہونا ضروری ہے, ایک گورا رنگ ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ایک ہیلدی اسکن جو ہوتی ہے وہ اچھی دکھتی ہے اور اچھی لگتی ہے. وہ جو پتلی اسکن ہوئی ہوئی ہے, اوپر بلڈ ویسلز دکھائی دینے لگ گئی ہیں کیونکہ اسکن پتلی ہو جاتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. تو یہ ہمیں اویئرنیس دینی چاہیے اپنی کامن جو خواتین ہیں اور جو ہمارے بچے ہیں جو گرو کر رہے ہیں, ان کو ہمیں ضرور یہ اویئرنیس دینی چاہیے. بہت شکریہ میم ارمیلا جاوید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں جی, ماہر امراض جلد ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر ارمیلا جاوید ہمیں بتا رہی تھیں, اور وہی بات بتا رہی تھیں جو اس ٹاپک کے شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز اپنے گھروں میں ٹالکم پاؤڈر کا استعمال جو ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیں. کینسر کا یہ باعث بن رہا ہے, بچوں میں یوز کیا جاتا ہے, مائیں استعمال کر رہی ہوتی ہیں خوشبو کے لیے بھی, دیگر اور مقاصد کے لیے بھی. یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. کتنا خطرناک ہے آج ہم اسی پہ بات کر رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے اجازت دیجیے. کل میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ, کچھ نئی خبروں کے ساتھ. دوبارہ ملیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا. اللہ نے کے بعد. امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، بیلجیم، یورپی کمیشن اور نیوزی لینڈ کے بعد آسٹریلیا نے بھی چین کی ویڈیو شیئرنگ ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے. آسٹریلوی اخبار کے مطابق وزیر اعظم اینتھونی البانی نے محکمہ داخلہ کے جائزے کی تکمیل کے بعد ٹک ٹاک کے استعمال پر حکومتی سطح پر پابندی عائد کرنے پر اتفاق کیا. آسٹریلیا میں سرکاری ڈیوائسز میں ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی کا اعلان رواں ہفتے کیا جائے گا. بیشتر مغربی ممالک پہلے ہی سیکیورٹی خدشات پر سرکاری ڈیوائسز میں ٹک ٹاک پر پابندی لگا چکے ہیں. چین ان پابندیوں کو غیر منصفانہ قرار دیتا ہے. ملائیشیا نے سنگین جرائم کے لیے لازمی سزائے موت ختم کر دی ہے. ملائیشین پارلیمنٹ نے ملک میں لازمی سزائے موت کو ختم کرنے کے قانون کی منظوری دی ہے. اقدام سے ممکنہ طور پر سزائے موت کے منتظر 1300 سے زائد قیدی مستفید ہوں گے. ملائیشیا میں سن 2018 سے پھانسی پر پابندی عائد ہے. قتل اور دہشت گردی سمیت 11 سنگین جرائم کی سزائے موت کو لازمی سزا کے طور پر ختم کر دیا گیا ہے. تاہم ججز نے غیر معمولی مقدمات میں سزائے موت دینے کا اختیار برقرار رکھا ہے. ملائیشیا میں 34 مجرمانہ جرائم ہیں جن کی سزا موت ہے, جن میں سے 11 میں سزائے موت لازمی تھی. نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کو نئی جاب مل گئی. برطانوی شہزادے ولیم نے جیسنڈا آرڈن کو دی ارتھ شوٹ پرائز بورڈ آف ٹرسٹیز میں اہم ذمہ داری سونپ دی. اس بات کا اعلان شہزادہ ولیم کی جانب سے دی ارتھ شوٹ پرائز کے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کیا گیا. پوسٹ پر جیسنڈا آرڈن نے بھی پیغام لکھا کہ جب سے ارتھ شاٹ پرائز قائم ہوا ہے وہ اس کی اہمیت اور افادیت کی قائل ہو گئی ہیں. یہ ایک نئی امید اور بہت حوصلہ افزا ہے. افریقی ملک ڈیموکریٹک ریپبلک کانگو میں مٹی کا تودہ گرنے سے 21 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ہلاک ہونے والوں میں 13 خواتین اور 8 بچے شامل ہیں. مٹی کا تودہ گرنے کا حادثہ کانگو کے مشرقی علاقے میں پیش آیا جس میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. بھارت میں گرل فرینڈ کی کسی دوسرے شخص سے شادی پر ناراض نوجوان نے تحفے میں بم بھیج دیا جس کے پھٹنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے.
بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع کبیر دھام میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ سرجو نامی نوجوان نے اپنی محبوبہ کو شادی کے موقع پر ہوم تھیٹر میوزک سسٹم کا تحفہ دیا، جس میں اس نے بم چھپا رکھا تھا۔ جیسے ہی دولہے کی جانب سے میوزک سسٹم کو چلانے کے لیے بجلی کے ساتھ لگایا گیا تو زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں دولہا موقع پر ہی چل بسا، جبکہ دولہے کا بھائی بھی زخمی ہوا، جو ہسپتال میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس نے بم نصب کرنے والے نوجوان کو گرفتار کر لیا، جس نے اعتراف کیا کہ اس نے لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کے سربراہ ایلان مسک نے ٹویٹر کا لوگو تبدیل کر دیا ہے۔ اب صارفین کو ٹویٹر ایپلیکیشن پر فاختہ کی جگہ مشہور زمانہ ڈوجی میم والے کتے کی شکل نظر آئے گی۔ مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر ایلان مسک نے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا جس میں نیا لوگو دکھایا گیا۔ ایلان مسک نے گزشتہ دنوں ایک نئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ضرورت کے حوالے سے سوال کیا تھا، جس پر ایک ٹویٹر صارف نے نئے پلیٹ فارم کی جگہ ٹویٹر کا لوگو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر ایلان مسک نے لوگو تبدیل کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ناسا نے نصف صدی بعد پھر چاند پر ٹیم بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ خبر ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ ناسا نے چاند پر جانے والی آرٹیمس 2 مشن کی 4 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے، جس میں پہلی بار ایک خاتون خلا نورد کرسٹینا کوچ کو بھی مشن میں شامل کیا گیا ہے۔ آرٹیمس 2 مشن کی ٹیم میں پہلی بار ایک افریقی، امریکن اور کینیڈین خلا نورد بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ خلائی مشن اگلے سال کے آغاز میں چاند کے لیے بھیجا جائے گا۔